मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तलाक याफ्ता खातून की बात की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ उलमा क्यों आवाज़ नहीं उठाते? तलाक के हल पर तो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी की क्या तदबीर है? तलाक याफ्ता औरत हमारी सोसाइटी में एक ऐब बन चुका है, तलाक का धब्बा। इस्लामी कल्चर में तलाक कोई ऐब नहीं है। वजह उसकी ये है, वही बात जो मैं बताता रहता हूँ। देखो, सप्लाई और डिमांड का एक उसूल है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है। सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, उसकी वैल्यू, बोलो ना यार। मार्केट में पेप्सी की बोतलें बहुत आ गई, पीने वाले कम हैं, पेप्सी के रेट भी गिरेंगे, इनामी स्कीमें भी आएंगी, 2 बोतलें लेने पर 1 बोतल फ्री। अब अल्लाह मियाँ ने एक मर्द को 4 की इजाज़त दी, उसमें ख्वाहिश भी रखी ज़्यादा बीवियों की। सेक्सुअल डिज़ायर्स औरत की निस्बत मर्द में बहुत ज़्यादा रखी। अब मर्द की ख्वाहिश है, करते नहीं हैं, डरते हैं, फंसते हैं, लेकिन ख्वाहिश हर एक के दिल में होती। मुझसे कितने बूढ़े बूढ़े मिले, कहने लगे काश 20 साल पहले आप मिल जाते। कितने बुजुर्ग मिले। दिल में हर एक के होता है, ना कर पाए एक अलग बात है। तो अल्लाह मियाँ ने जब ज्यादा की ख्वाहिश रखी है तो औरतें उसी हिसाब से पैदा की हैं। आप कह सकते हैं औरतों और मर्दों का ग्रोथ रेशो तो ज्यादा है। अव्वल तो ये बहुत बड़ा झूठ है। खवातीन का ग्रोथ रेशो मर्दों से ज्यादा है। फैमिली प्लानिंग पर जिस सोसाइटी में अमल होगा उसमें ये हो ही नहीं सकता कि दोनों का ग्रोथ रेशो बराबर हो। जब आपने 2 बच्चे पैदा करने हैं तो जिनको 2 लड़के मिल गए वो तो रोक लेंगे, जिनको लड़के ना मिले उनकी तो 6-6 बेटियां हो जाती हैं लड़के की लालच में। तो बेटियों की तादाद तो 6-6, 8-8 तक जाएगी, लड़कों की थोड़ी जाएगी। तो पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रोथ रेशो बराबर हो। ये तो झूठ बोलते हैं मर्दमशुमारी में। कराची के 1 करोड़ बंदा पी गई हमारी हुकूमत। मर्दमशुमारी में 1 करोड़ बंदा जो पी जाए तो मर्दमशुमारी में औरतों की शुमार पिएंगे नहीं क्या? सही मर्दमशुमारी होगी तो लेडीज होलसेल के हिसाब से निकलेंगी। बहुत ज्यादा औरतें हैं क्योंकि पैदा ज्यादा हो रही है ना। 6-6 बेटियां मिलेंगी आपको, 6-6 बेटे नहीं मिलेंगे। चाइना और इंडिया 2 मुल्क ऐसे हैं जहां खवातीन का ग्रोथ रेशो कम है। उसकी वजह यह है कि वो तो बच्ची को पैदा होने से पहले ही मां के पेट में मार देते हैं। चाइनीज भी ये करते हैं, इंडियन में भी, हिंदू भी यही कर रहे होते हैं। मुसलमान तो ये काम नहीं कर सकता ना। तो फैमिली प्लानिंग खुद एक फितरत से बगावत है, नेचर से बगावत है। उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है ग्रोथ रेशो पर कि लड़कियों का ग्रोथ रेशो क्या हो जाता है, बोलो, बढ़ जाता है। अब देखो इस फलसफे को समझो। इस्लाम ने ख्वाहिश 4 की रखी, पैदा 4-4 नहीं किए 1 के मुकाबले में, इतना ग्रोथ रेशो भी नहीं है। उससे सिर्फ ये फायदा होता है कि जितनी औरत की सप्लाई है ना सोसाइटी में, मर्दों की उसकी तरफ डिमांड उस सप्लाई के मुकाबले में बढ़ जाती है। सीए करके आए फिर समझाऊंगा मैं, या मईशत पढ़ के आए। यानी ख्वाहिश ज्यादा की रखी है और सप्लाई क्या है, इतनी ज्यादा है नहीं, थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 1 मर्द और 4 औरतें पैदा हो रही हूं, इतना भी फर्क नहीं है। तो अब मसला यह है कि जब ज्यादा की ख्वाहिश रखी है तो जाहिर है जब आप किसी से दूसरी शादी करेंगे तो लड़की थोड़ी करेगी आपसे। वो कहेगी जब मुझे कमारा मिल रहा है तो मैं आपकी दूसरी बीवी क्यों बनूं। तो हर आदमी 4 कर नहीं पाएगा, बल्कि 2 भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ख्वाहिशात लेके ही जमीन में दफन हो जाएंगे, क्योंकि औरत की मर्जी के बगैर आप उसको दूसरी बीवी बना नहीं सकते। वो कहेगी जब मुझे कमारा मिल रहा है, अच्छी जॉब है उसकी, हैंडसम स्मार्ट है, तो मैं दूसरी वाले की दूसरी बीवी क्यों बनूं। तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसमें कामयाब हो जाएंगे, जो 4 कर सकेंगे। वो मुआशरे के बहुत ही कोई अपर लेवल के लोग होंगे कि औरत ने सोचा होगा कि मुझे इसकी 4थी बीवी बनना भी कबूल है। ये इतना ये एक सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड का आदमी है कि मैं इसकी 4थी बनना। जैसे बादशाह लोग हैं, बादशाह अगर किसी को 4थी का पैगाम भेजे ना तो लड़की कहेगी भाई बादशाह सलामत की तो हम 4थी बन जाएंगे यार, क्या ख्याल है। वो उसको 4थी भी उसकी हमारी वालियों 1-1 से बहुत ऊंची होती है, ठीक है ना। उसको जो प्रोटोकॉल मिलता है, बंगले मिलते हैं और इज्जत मिलती है। तो ये बहुत ही अपर लेवल के लोग होंगे जो 4 करने में क्या हो जाएंगे, कामयाब।
تو اس سے کیا ہوگا کہ جب عورت کی سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو عورت کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھے گی. مردوں کو شادی کے لیے عورتیں نہیں ملیں گی, کیونکہ اچھے اچھے لوگ پہلے ہی عورتوں سے شادی کر چکے ہوں گے. کنوارے, چھڑے چھاٹ, سگریٹ کے عادی, بے روزگار ٹائپ کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوں گے, ان سے نکاح کے لیے ان کو کوئی لڑکی نہیں ملے گی. وہ انتظار کر رہے ہوں گے, بھائی کوئی مرے گا, کوئی بیوی کسی کی بیوہ ہوگی تو ہم ٹرائی کریں گے, وہاں پہ کسی کو طلاق ہوگی تو ہم کیا کریں گے, شادی کریں گے. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب ہی نہیں تھا عورت کو, کیونکہ ایک ایک صحابی نے 2 2 3 3 بیویاں رکھی ہوئی تھی. خواتین سوسائٹی میں کم پڑ گئی تھی شادی کے لیے, مردوں کو رشتے نہیں ملتے تھے, مرد انتظار میں ہوتے تھے کوئی مرے گا, کسی کو طلاق ہوگی تو ہم اس کی طلاق یافتہ سے نکاح کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں نے سورہ بقرہ میں قانون بنایا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. اے اللہ پھر کیا کریں ہم, نکاح کا پیغام نہ بھیجیں؟ اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں پتہ ہے تمہیں یہ حکم بہت مشکل لگے گا. یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اللہ میاں کہہ رہے ہیں اسے نکاح کا پیغام مت بھیجو. پھر اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی عدت کا انتظار کیا, عدت گزرتے ہی کسی دوسرے نے پیغام بھیج دیا تو یہ آپشن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں, آپ معذرت کے ساتھ بھی سنا رہا ہوں. تو اللہ میاں نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کی عدت کا انتظار تم نہیں کر سکتے, یہ حکم تمہیں بہت مشکل لگے گا. لہذا لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح, لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح. عدت سے پہلے گول مول طریقے سے پیغام بھیج دیا کرو, صراحتاً یہ نہ بولو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے عدت کا انتظار کرو. گول مول پیغام بھیج دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے بھائی عدت گزرتے ہی کسی اور کے ہاں کرنے سے پہلے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے. وہ گول مول پیغام کیا ہے, ان کے ہاں پیغام بھجوا دو کہ بھائی آپ کی بچی سنائے بیوہ ہو گئی ہے, سنائے بچی کو طلاق ہو گئی ہے, تو ایسا ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہو آپ بتا دینا ہمارے پاس ایک اچھا سا رشتہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ میں نہیں ہوں, کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے اپنے فضائل سنا رہا ہوں. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا, کیونکہ لوگ نا مجھے تانا دیتے ہیں 4 شادیوں کی بات کرتا ہے, بھائی میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, تو مجھے کیا فائدہ یار 4 شادیوں کی باتیں کر کے. اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا آخر میں کہتا کہ بھائی سب لوگ کا ذہن 4 کا بن گیا, لوگ کہتے بن گیا, میں کہتا ہوں میرے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں آپ, تو پھر آپ میری نیت پہ شک کرتے یار مفتی صاحب مجھے تو بھائی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور میری تو ہو بھی گئی ہے الحمدللہ, تو مجھے کیا ضرورت ہے اب باتیں کرنے کی. تو میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں نا. آپ کے لیے کا مطلب آپ کے لیے بھی نہیں, عورت کے لیے, خواتین کے لیے, تاکہ وہ نمٹیں. تو یہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی ویلیو تھی اس سوسائٹی میں جہاں 4 شادیوں کا رواج تھا. آج ہمارے ہاں ایک بیوی ہے, نتیجہ کیا ہے؟ سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ ہر آدمی نے ایک رکھنی ہے, تو ڈیمانڈ کم ہو گئی, اس کی وجہ سے عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ گر گئی. طلاق یافتہ بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کنواریوں کے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں, عمریں نکل رہی ہیں 40 سال, جو رشتے آ رہے ہیں وہ جوڑ کے نہیں آ رہے, ویلیو گر گئی ہے نا, تو سستی قیمت مل رہی ہے. میڈیکل پڑھنے والی ڈاکٹر کو میٹرک پاس مل رہا ہے, ویلیو گری کہ نہیں گری؟ اور پھر اس کے ساتھ انعامی اسکیمیں بھی کہ آپ ہماری بچی سے شادی کر لیں, ڈبل بیڈ بالکل فری ہماری طرف سے, جہیز کا نا, آپ صرف ہماری بچی سے شادی کر لیں, الماری بالکل فری, پورا صوفہ سیٹ فری, ڈنر سیٹ فری, اور انڈیا میں تو چیک بنا کے دیے جا رہے ہیں. اب تو یہ سیٹ اپ آئے گا بھائی فری وری کیا بھائی, شادی کرنے کے اچھا رشتہ ہے نا. میں تو ایک شادی دفتر میں گیا تو وہاں وہ خاتون رشتے کراتی تھی, وہ لڑکے والوں سے نا فون پہ بات کر رہی تھی کہ وہ ایکچولی ایسے ہے کہ وہ ہم نے لڑکی والوں کو اس پہ مان لیا ہے کہ وہ اتنا گاڑی بھی دیں گے اور اتنے چیک اماؤنٹ بھی دیں گے,
تو میں نے کہا بھائی یہ لڑکا کون ہے جس کو چیک بھی دیا جا رہا ہے, اور بلینک چیک تو نہیں خیر میں کہہ سکتا, پیسے دیے جا رہے ہیں, گاڑی بھی دی جا رہی ہے. تو کہتی ہیں ٹیلر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹیلر ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن پھر خاتون بیچاری بہت ہی کوئی ان کا اسٹینڈرڈ بہت کم ہوگا کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا وہ ماسٹر کی لڑکی کیا ہے, ماسٹر ہے. یعنی ماسٹر لڑکی کی شادی ٹیلر سے ہو رہی ہے, وہ بھی جہیز دے کے. یہ ہے پیپسی دکانوں میں ہول سیل کے حساب سے پڑی ہوئی ہے, پینے والے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ. تو پیپسی والے بولتے ہیں بھائی خراب ہو جائے گی پی لو, 4 بوتلوں پہ ایک کیا ہے, فری. تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ کیا ہے, فری, جہیز کا. اور آگے جاؤ گے نا بہت ساری قوموں میں پورے گھر فری ہیں, فلیٹ ملتا ہے. بہت سے میمنوں کے ایسے ہوتا ہے, مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں بچی دیتے ہیں تو پورا فلیٹ دیتے ہیں داماد کو, اور پھر ساری زندگی اس کے تلوے چاٹتے ہیں. معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں طلاق نہ دے دے. اس کی ہر آڑی ترشی عذاب مصیبت برداشت کرتے ہیں کہ طلاق دے دی تو اتنی شادی وظیفے پڑھ کے استخارے نکال کے ہوئی تھی, دوبارہ تو اس کی ویلیو اور گر جائے گی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. خدا کی قسم جو حالات لڑکیوں کے میں جانتا ہوں, اگر آپ کو پتا چل جائے آپ خون کے آنسو روگے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو میں ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 23-24 سال اس کی ایج تھی, اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جوان شوہر اس کا مر گیا. وہ جو اس کی سسکیاں بندی ہیں کہ زندگی کی رونقیں ختم, اس کی 3 بیٹی ہیں اس کی. اب بتاؤ اپنی فکر کرے اپنی بیٹیوں کی فکر کرے, اور محلے والے رشتہ دار بیوہ سمجھ کے زکات صدقے فطرانے. مجھے اتنا غصہ آیا ان لوگوں پہ. دیور بھی کر رہے ہیں, ہماری بھابھی بیوہ ہو گئی تو زکات. تو میں نے دیوروں کو چاہیے کچھ غیرت کرو, اس سے نکاح کرو اللہ کے بندے. زکاتوں پہ پالو گے تم اس کو یار. عورت کو زکات کی ضرورت نہیں, آدمی کی ضرورت ہے. بیوی کو آپ زکات دے ہی نہیں سکتے اسلام میں. جب اس کو کیوں نہیں دے سکتے, کیونکہ زکات تو ایسے ہے کہ جیسے آپ بھکاری بن کے دے رہے ہو نا اس کو. بیوی کو اسلام, آپ علماء سے مسئلہ پوچھو, آپ بیوی کو زکات بولو نا نہیں دے, اس کا مطلب جو بیوی کو آپ دے رہے ہو زکات تھوڑی ہے, وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ دے رہے ہو اس کو. بیوی کو انسان عزت کے ساتھ کھلاتا ہے, کھلاتا بھی ہے, ڈانٹ بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو بیگم نے بولا انڈے لے کر آؤ, آپ نہیں لے کر آئے, ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فقیر نے بولا آپ حضرت پیسے دے دیں, آپ نے نہیں دیے, وہ ڈانٹ سکتا ہے آپ کو؟ کہے گا کوئی بات نہیں بھائی دوبارہ چکر لگا لوں گا میں. کیا خیال ہے, یہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ کہ زکاتوں میں نہیں ہے, کسی کی بیوی بننے میں ہے. ہماری ماؤں کی عزتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ نکاح میں تھی کسی کے. تو آپ بھی اپنی عورتوں کے لیے کچھ کرو, نکاح کو پروموٹ کرو, مردوں کو غیرت دلاؤ. اب وہ بیوہ ہو گئی ہے, خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح کی بات کرے. بس جو بھی آ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, بھائی یہ اپنی عزت کی. کچھ لوگ جاب کے مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو چاہیے جاب کرے. یہ لڑکی جب جاب کرے گی نا, سب سے پہلے باس کی نظریں اس پہ پڑیں گی کہ یار بیوہ بھی ہو گئی, دوبارہ اس کو نکاح کی امید بھی نہیں ہے, پیسوں کی ضرورت بھی ہے, بیٹیاں بھی پالنی ہیں, وہ عزت سے کھیلے گا اس کی. میرے پاس ایسے بہت کیس ہیں کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, اب جب اس کے باس کو پتا چلا کہ اس کا کوئی, اب کیونکہ اب لڑکی کو بھی تو خواہش ہے نا مرد کی, کب تک برداشت کرے گی وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, نفسیاتی ڈاکٹر اس کو زنا کا مشورہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے ضروری ہے, آپ کا نکاح نہیں ہوتا تو آپ زنا کریں. یہ ڈاکٹر آج کل مشورے دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے ڈاکٹر, لیکن ڈاکٹر تو مذہب تھوڑی جانتا ہے, وہ تو سائنس پڑھ کے آئے نا. گورے کے لیے تو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا ہے, وہ کہتا ہے نکاح ہو یا بوائے فرینڈ ہو, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ پوری نسل کو تباہ کر رہے ہو, پوری نسل کو برباد کر رہے ہو. تو وہ اپنی فکر کرے, اپنی 3 بیٹیوں کی. پھر اب جب اس کی بیٹیاں جوان ہوں گی, شادی کر لیتی, اس کو باپ مل جاتا کہ نہیں مل جاتا؟ ہم نہیں کہہ رہے غیروں میں شادی کرے, وہ دیور ہی کر لے. نہ دیور کرے گا, نہ کوئی اڑوس پڑوس والا کرے گا, نہ کوئی کزن کرے گا, بس اس کو چھوڑ دیا کیونکہ کزن نے ایک شادی کرنی ہے. تو جب ایک کرے گا تو معیار اس کا کیا ہے, اونچا ہے. وہ کسی بیوہ سے کیوں کرے, وہ 3 بچوں والی سے کیوں کرے؟ آپ 4 شادیوں کو پروموٹ کرو, پھر دیکھو عورت کے نخرے کیسے بڑھیں گے. پھر اس کی شرطوں پہ شادی ہوگی, آپ کی شرطوں پہ شادی نہیں ہوگی. پھر جیسے صحابہ میں ہوتا تھا, حضرت عمر نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا ام کلثوم کو, یہ تیسری یا چوتھی کے لیے. ام کلثوم نے منع کر دیا, امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا دیا. تو لوگوں نے ام کلثوم سے کہا کہ آپ امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو, اتنا بڑا رشتہ.
انہوں نے کہا نہیں کرنی بھائی, یہ بہت سخت مزاج ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی پیشانی پہ ہر وقت سلبٹیں ہوتی ہیں, خدا کے خوف نے ان کو ہر چیز سے غافل کر دیا, ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو خوش مزاج ہو. یہ ان کے کمنٹس تھے کہ بھائی یہ تو اللہ کے خوف میں روتے رہتے ہیں. تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کا نکاح ہوا, وہ بڑے خوش مزاج تھے. تو عورت کی مرضی کی شادی ہوتی تھی. آج عورت کی مرضی کی نہیں ہو رہی, مرضی کس کی چل رہی ہے؟ مرد کی چل رہی ہے. آج کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات آ گئی نا, آپ اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ, رشتے پیچھے پیچھے بھاگیں گے آپ کے. صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں عورت بیوہ ہو رہی ہے, طلاق یافتہ ہو رہی ہے, اس کی ویلیو گرتی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا, ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رشتوں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا, سب کے نکاح ہو گئے. ان میں ایک حضرت اسما تھی. حضرت ابو بکر نے بھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا. انہوں نے حضرت علی کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بھائی یہ عمر میں کیا ہے, کم ہے. بیوہ عورت کو وہ رشتے ٹھکرا رہی ہیں, صرف حضرت عمر کی کمی, حضرت علی نے پیغام بھیجا, انہوں نے رشتہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا, ابو بکر کا انتقال ہو گیا, دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا, اور بھی کئی پیغام آئے. انہوں نے کہا حضرت علی کے رشتے کو ترجیح دے دی. ہمیں صحابہ کے دور میں ملتا ہے ایک عورت 4 دفعہ بیوہ ہوتی ہے, 4تھی دفعہ شادی کرنے میں بھی اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کو نبی سے آ کے دعا نہیں کروانی پڑی کہ میرے رشتے کے لیے دعا کریں. میں نے بہت تلاش کیا ذخیرہ حدیث میں, کوئی ایک صحابی نبی کے پاس آئے ہوں کہ یا رسول اللہ بچی کے رشتے کے لیے دعا فرما دیں, کوئی اچھا رشتہ مل جائے. عبد الفتاح ابو غدہ عرب کے ایک بڑے عالم تھے, بیت المکرم میں ایک دفعہ آئے, ان سے کے پاس ایک پرچی آئی کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے, رشتے کے لیے دعا کریں. وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یار بچی کے رشتے کے لیے تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں کہ کوئی پریشان ہوتا ہے, کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے نا, وہاں 4 شادیوں کا رواج تھا, اب تو وہاں بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بچے کے رشتے کے لیے کیا پر, یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تمہاری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بیٹوں کے رشتوں کے لیے پرچیاں آتی ہیں کہ بیٹے جوان ہو گئے, رشتے کے لیے دعا فرما دو. تو یہ کلچر ہے جو ہم سوسائٹی میں لانا چاہ رہے ہیں. اب میں وزیر اعظم ہوتا تو ڈنڈے مار کے آپ کی 2 شادیاں کرا دیتا. اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو میں ڈنڈے تو چلا نہیں سکتا میرے بھائی. میں آپ کو زبان سے اہمیت بتا سکتا ہوں, ترغیب دے سکتا ہوں کہ آپ کرو, یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. اور اس میں جو مشکلات آئیں ان کو اللہ کی خاطر برداشت کرو. زنا میں کوئی مشکلات نہیں آتی, وہ حرام ہے. ادھر منہ کالا کیا, ادھر پتلی گلی سے نکل گئے. گندے کاموں میں کچھ نہیں ہوتا. حلال میں اللہ نے ٹینشنیں بھی رکھی ہیں, لیکن یہ ٹینشنیں عارضی ہیں. دائمی خوشیاں حلال میں, زانی کے منہ پہ بھی پھٹکار اور بڑھاپا بھی برباد ہوتا ہے. شادی شدہ آدمی کا بڑھاپے میں عیش کرتا ہے وہ. ایک صاحب نے مجھے کہا یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی تھی, کتنے ٹینشنیں اٹھائیں کہ سوتیلے بچوں نے, پہلی بیوی کے بچوں نے دوسرے بچے کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے کہا اتنی ٹینشنیں تھی, لیکن اگر یعقوب علیہ السلام آپ کا مشورہ سن کے دوسری شادی نہ کرتے تو ان کو یوسف نہ ملتے اور قرآن میں ان کا قصہ نہ ہوتا. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں, لیکن فائدے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. برکتیں بڑھاپے میں مزے کرو گے میرے بھائی. سمجھتا ہے اولاد ہوگی, بہویں ہول سیل کے حساب سے, بیٹے ہول سیل کے حساب سے, ہر چیز ہول سیل. گھر میں ٹماٹر ہول سیل کے حساب سے آئے گا, گھر میں انڈے ہول سیل کے حساب سے آئیں گے, گھر میں گوشت ہول سیل کے حساب سے. اور اللہ برکت بھی دیتا ہے کیونکہ آپ نکاح اللہ کے حکم پہ کر رہے ہو. تو حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لی ہے. تو جب اللہ بھی آپ کو ترغیب دے رہا ہے, سوسائٹی کی ضرورت بھی ہے, اور آپ جو انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح شام, کھائے جا رہے ہو جس کی وجہ سے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ گے آپ, تو بہتر نہیں ہے کہ یار اس کو کہیں تمیز کی جگہ پہ فٹ کر دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کا بھی ایک اس بیوی کا تھوڑا سا نقصان ہے جو سوکن کو برداشت نہیں کر رہی, تو اس کو تھوڑا سا نقصان ہے, وقتی ہے وہ بھی. حقیقت میں اس کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ مرد کی جب 2 بیویاں ہوتی ہیں تو پھر اس میں پہلی بیوی میں کوئی عیب بھی ہونا تو اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. پھر وہ کمپرومائز کرتا ہے, یار تم کھانا نہیں پکاتی, بھاڑ میں جائے یار, تم بس
سکون سے بیٹھی رہو, لڑو نہیں بس. اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے میری بیویاں لڑے نہیں بس. کپڑے نہ دھو یار, ایسی کہ چائے نہ بناؤ میں خود بنا لوں گا, اور کپڑے بھی نہ دھو یار, کھانا بھی نہ پکاؤ میں ہوٹل سے کھا لوں گا. لڑو نہیں خدا کے لیے. ابھی تو مرد کی اتنی خواہشات ہیں بھائی, کپڑے بھی تم استری کرو, دھو بھی تم, میری اماں کا بھی تم خیال کرو, میری ابا کا بھی تم خیال کرو, اور میں گھر میں آؤں تو مسکرا کے بات بھی کرو. ایک طویل فہرست ہے, تمیز سے بات بھی کرو, یہ بھی کرو وہ بھی کرو. عورت کہتی, عورت بھی لفٹ نہیں کراتی, جائے گا کہاں یہ, لے دے کے میرے پاس ہی آئے گا نا. میں تمیز سے بات کروں تو بھی ادھر ہی آنا ہے, تمیز سے بات نہیں کروں تو بھی. تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. عورت کو بھی شوہر کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا آپشن بھی ہے, وہ بھی ٹوٹ کے محبت. جب آپشن ہوتے ہیں تو ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, ورنہ محبت گئی تھوڑے دنوں میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تیل لے لیں تو نہیں میں بھیج رہا, مولوی صاحب نے بھیجا, لیکن میں مثال بتا رہا ہوں. تو بہت فائدے ہیں اس کے, بہت زیادہ فائدے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں.